अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शबर। आप लोग मेरे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोगों ने जैसे कि आपसे वादा किया था तशना यार की लास्ट एपिसोड हम लोग ऑन एयर करेंगे। और एपिसोड काफ़ी तवील हो गई क्योंकि काफ़ी कुछ था जिसके ऊपर लिखना अभी बाकी रह गया था, तो मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती थी कि अगर मैं इसे शॉर्ट कर देती तो एपिसोड इतनी लंबी हो गई थी कि ना वो एक एपिसोड में समा नहीं रही थी, एक वीडियो में नहीं आ रही थी। तो फिर हमसे मैंने डिसाइड किया कि हम इसे पार्ट्स कर लेते हैं। आज एक दे देंगे, कल एक दे देंगे, परसों एक दे देंगे, इस तरह करके हम उसको पार्ट्स में पोस्ट करते जाएंगे, ठीक है। और आज का पहला पार्ट जो है वो अब से कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जब आपको मिलेगा तब तो या ज़ाहिर सी बात है अपलोड हो ही चुका होगा। तो उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। बड़ी गर्मी है, लाहौर में शदीद गर्मी है कि आपकी सोच होगी बहुत मुश्किलों से जो है ना मुझसे काम हो पा रहे हैं। बाकी बग़ैर किसी बुराई के शराफत से और सीधे अंदाज से तबसरा कीजिएगा। और क्या कहते हैं, हाँ, ये आपका एक गम है जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि आपका गम बिल्कुल सच्चा गम है कि आप लोग कहेंगे कि हमें बहुत लेट एपिसोड मिला और ये और वो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके लिए सिर्फ यही एक हल है कि आप लोग फर्स्ट एपिसोड से दोबारा पढ़ें और लास्ट एपिसोड तक उसको दोबारा पढ़ें, ताकि आपका दिल खुश हो जाए, बाग बाग हो जाए, पेट में गुदगुदी शुरू हो जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी कहीं से भी तशनगी ना रह जाए कि हम लोगों को मज़ा नहीं आया, हमारा मज़ा खिरखिरा हो गया। आप लोगों के लिए तशनायार की लास्ट एपिसोड हाजिर है जिसे हम मैदान में लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड अच्छी लगेगी। चलते हैं एपिसोड की जानिब। तशनायार। उसकी आंखों में बेचैनी और दिल में बेबसी थी, जो आज फिर अपनी अना को पस डालकर उसके महल में फरियाद लेकर आई थी। वो जैसे नहाकर निकला, उसकी नज़र कमरे के वस्त में खड़ी फलक पर पड़ी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम रात के इस वक्त मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के दाखिल कैसे हुई? वो गुस्से में बिभरा हुआ था। जो पुरसुकून अंदाज में पिंक नाइटी में मलबूस बरहना बाजू के साथ मुतमईन अंदाज में सोफे पर बैठी हुई थी, जैसे कि उसका रोज़ का मामूल हो। मेरा दिल चाह रहा था आपको देखने का। उसने इब्तिसाम हयात के चेहरे की तरफ निगाहें की जहाँ सिर्फ संजीदगी छाई हुई थी। हो गया शौक पूरा, तो निकलो यहाँ से। वो तिनक कर बोला, जो उसकी बात को कतई नज़रअंदाज करके अपने मोबाइल पर नंबर प्रेस करने लगी। फलक, सुना नहीं तुमने? निकलो मेरे कमरे से। अब की बार वो बुरी तरह दहाड़ा था, जो ढीठ बनी बैठी रही। सुन लिया है इब्तिसाम हयात, बहरी नहीं हूँ मैं। रात के इस पहर अगर आपकी बीवी आपके कमरे में आती है तो इसका मतलब क्या होता है आपको अच्छे से समझना चाहिए। वो ठंडे और पुरसुकून लबो लहजे में बोली, जो इब्तिसाम हयात का सुकून गारत कर गई। इब्तिसाम ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। अब अगर एक और लफ्ज़ भी कहा तो मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम कौन हो। उसने अपने लहजे में चट्टानों से सख्ती लिए कहा। क्या कमी है मुझ में? आज फिर उसने टूटे दिल से सवाल किया था उस यूनानी देवता से, जिसके मामले में पत्थर दिल साबित हुआ था। मैं खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। उसने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें मालूम है, नर्सिज्म इज़ काइंड ऑफ सिकनेस। इलाज कराओ जाकर अपना। वो अपने अंदाज में एक आतिश फिशा लिए उससे मुखातिब हुआ। वही तो करवाने आई हूँ आपसे इस फ्लैट में। अगर आप कहें तो मैं हर तरह से रिश्ता बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। वो आहिस्ता से चलती हुई उसके फलादी सीने पर अपने नाजुक हाथ रखते हुए बोली। वो इब्तिसाम हयात का खून खला गई। उसने जारहाना अंदाज में उसे खुद से दूर धकेला था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे हाथ लगाने की, फाहश औरत? रात के इस पहर बेबाको अरिया बाजारी औरतों की तरह नाइटी पहन कर मुझे क्या दिखाने आई थी? सी आंखों में गैसो गजब की चिंगारियाँ उमड़ उमड़ के ऐसे निकल रही थी जैसे वो उससे अभी भस्म कर देगा। दिमाग की रगें गुस्से से जैसे तन गई थी। वो शख्स अपनी धुन में उसे ऐसे अलकाबात से नवाज गया जिसने फलक मजीद की रूह तक को झंझोड़ दिया था, जिसके मुकाबले को कोई परवाह ना थी। फलक की आंखों में नमी झलकने लगी, मगर उसने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत न छोड़ी। इब्तिसाम, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसी बन जाऊँगी। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दें। वो उसके सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। मोहब्बत? तुम्हें मोहब्बत का मतलब भी मालूम है? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है फलक, और अब तुम उस बर्बादी को मोहब्बत का नाम देना चाहती हो? इब्तिसाम ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। मैं बस एक मौका चाहती हूँ इब्तिसाम, एक मौका, ये साबित करने का कि मैं आपके काबिल हूँ। फलक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा।
یہ موقع تمہیں کبھی نہیں ملے گا فلک مجید، یہ فلیٹ ہے جہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے واپس آنے پر مجھے تمہاری صورت دکھنی نہیں چاہیے۔ وہ تو دروازے کی طرف بڑھا تھا جو فلک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے باہر نکلنے لگا، مگر یہ اس نے ممکن نہ ہونے دیا۔ فلک نے پیچھے سے اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے کے گرد حمال کی ابتسام حیات کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، جس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ ابتسام کی محبت دوبارہ جیت کر رہے گی۔ اس نے خود سے عزم کیا، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں ابتسام، میں تمہارے دل تک پہنچ کر رہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تم سب کچھ بھلا دو، ہم ایک نئی شروعات کریں گے اپنی زندگی کی۔ وہ دھیمے انداز میں بولی جس کی اس قدر بے باکی پر ابتسام حیات سیخپا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا، آنکھوں میں آگ کے شرارے پھوٹنے لگے۔ فلک نے اسے دیکھ کر دل میں خوف محسوس کیا مگر باہر سے مضبوط دکھنے کی کوشش کی۔ تم کتنی آسانی سے کہہ دیتی ہو، سب بھول جاتے ہیں۔ ابتسام غصے سے چیختے ہوئے بولا جسے دیکھ کر فلک کے دل میں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کری تھی۔ وہ تم ہی ہو اس سب کی وجہ، تمہاری وجہ سے میری محبت منصا مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے چھوڑو؟ تمہیں تو آج تک اس بات کا بھی ریگریٹ نہیں ہوا کہ تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے، مگر کوئی نہیں۔ وہ اپنی کبٹ کی سم پڑا تھا، اب وہ اس میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری زندگی کی شروعات کرنے کا میرے ساتھ؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے نزدیک ہوا تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی ٹائی دیکھ کر اسے ابتسام کے ارادے ٹھیک نہیں لگے تھے۔ آج میں تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ایسے سوچنے کے لیے بھی۔ فلک نے گھبرا کر ابتسام کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آج کا دن اس کے لیے بہت برا ہونے والا ہے، جو اس کی ڈکشنری میں مجرم ثابت ہو چکی تھی۔ اس نے ایک ہی جسم نے فلک کی نازک کلائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا تھا، جس کی انگلیاں اس کی ملائم جلد میں دھستی جا رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے چھونے کا؟ ابتسام نے اسے پٹخنے کے انداز میں بستر پر پھینکا تھا جو ششت رہ گئی تھی۔ ابتسام، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا، وہ کمزور لہجے میں بولی جو اس کے اوپر جھکا، اس کے ہاتھ بے دردی سے ٹائی سے باندھنے لگا۔ وہ اس کی باتوں کو انسنا کرتا اس کے بندھے ہاتھ پیچھے بیٹ سے باندھ گیا۔ ابتسام کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت چھلک رہی تھی۔ تم نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا، مجھے پل پل اس ایندھن کی آگ میں جھلسانے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج میں تمہیں تمہارے فیصلے پر پچھتانے پر مجبور کر دوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا جس کی گرفت اس کے گرد مضبوط تھی۔ فلک نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی مگر ابتسام نے اسے ایک موقع نہ دیا۔ میں تم سے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اس سلوک کی تم اصل حقدار ہو۔ کیا مطلب ابتی؟ وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی جس کی جان سوکھ کر حلق تک آ چکی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کی لبوں کو اپنا پہلا نشانہ بنا گیا۔ اسے ابتسام حیات نے سانس لینے کی بھی مہلت نہ دی تھی۔ فلک کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ جتنا خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی، ابتسام حیات اس کے لبوں کو اور سختی سے جکڑ لیتا، جس کے منہ میں اس کے خون کا ذائقہ جھلکنے لگا۔ وہ پیچھے ہوا تھا، فلک کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اب معلوم ہوا جان حلق تک آنا کسے کہتے۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں پر ٹھہری خون کی بوند کو صاف کرتے ہوئے بولا جو خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، بس ہو گئی تمہاری تو اتنے میں، تم تو میرے ساتھ شروعات کرنے آئی تھی فلک بیگم۔ وہ اس کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر اسے طنز کی مار مارتے ہوئے بولا۔ وہ پوری طرح سے اس پر قابض ہوتا اس کے جسم پر اپنی وحشت کے نشان چھوڑنے لگا، جس کے ہر عمل میں نفرت اور غصہ تھا۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی مگر ابتسام حیات کو اس پر رحم نہیں آیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح منصا اس کے سامنے گواہی دینے کے لیے گڑ گڑا رہی تھی مگر وہ انکاری تھی۔ دیکھو، میں تمہاری طرح پتھر دل نہیں ہوں، ابھی بھی مجھ میں انسانیت باقی ہے، نہیں بنا رہا میں تمہیں مزید اپنی درندگی کا نشانہ۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ ابتسام اسے مزید سبق سکھانا چاہتا تھا مگر خود پہ بند باندھ گیا۔
فلک مجید میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اس کے چہرے کی کیفیت دیکھ سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دھندلا رہتے۔ امید ہے تم آج کے بعد میرے قریب بھی بھٹکنا پسند نہیں کرو گی۔ اس کا پسینے سے بھیگا ہوا ماتھا اور تیز سانسیں جو اس کے غصے کو واضح کری تھی، اس کی مٹھیاں بچھی ہوئی تھی، چہرے پر سختی اور غصہ ہنوز قائم تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے ماتھے پر موجود پسینہ پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا، جیسے بے دیانی میں آج ایک بار پھر غلطی کی تھی جو فلک مجید کو ایسی بکھری حالت میں کھلے دروازے کے ساتھ چھوڑ کے جا چکا تھا۔ دفتر کے کاموں میں مصروف اسفنند آفس کے وزٹ میں مصروف تھا جب وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ واپس لوٹا، جس میں اس کے اسسٹنٹ، میر، ڈائریکٹرز اور مینیجر بھی شامل تھے۔ وہ یکدم رکا تھا جس نے دور سے منسا کو باہر وزٹر ایریا کے نزدیک بیٹھا دیکھا تھا، جسے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہ تھا، جہاں لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو یہاں کے سی ای او کی بیوی تھی۔ اسفنند کے ماتھے پر بل ابھرے تھے۔ یہاں باہر کیوں بیٹھی ہو ایسے؟ وہ چہرے پہ سختی لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا جو بڑبڑائی تھی اسفنند کے یکدم آنے پر، جسے اس کی خوشبو کے ریلے نے اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ ایسے ہی کچھ حال ہال میں بیٹھے سٹاف کا بھی ہوا تھا، جو اس کی روبدار پرسنالٹی سے گھبراتے تھے۔ ویسے ہی اندر سفوکیشن ہو رہی تھی تو میں باہر آ کے بیٹھ گئی۔ وہ ارد گرد میں نگاہیں دوڑا کر بولی، جہاں سب اپنے پوزیسو باس کو دیکھ کر دھیما دھیما سا مسکرا رہے تھے۔ اسفنند نے ایک ہاتھ سے کھینچ کر اس کی کرسی کو اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ منسا ہکا بکا رہ گئی تھی اس کے بھرے پورے سٹاف کے سامنے ایسی حرکت پر۔ By the way, if all of you have stared at my wife enough, get back to work. ویسے اگر آپ سب نے میری وائف کو اچھے سے گھور لیا ہو تو اپنا کام کرے واپس۔ اس نے نگاہ ترچھی کر کے سب کو گھرکا تھا، جو فوراً سیدھے ہوئے تھے۔ کچھ کہا تم نے؟ اس کی ساری توجہ اپنی جانے جا کی سمت تھی، جس کے چہرے کے گرد بکھرے بالوں کو وہ ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ منظر نے سر اٹھا کر اسفنند کی طرف دیکھا۔ میرا کچھ بھی دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، بتا کے انداز میں بولی، جو اسفنند کو نڈھال سی لگی۔ تمہارے دل کو میں ابھی اندر جا کر پوچھتا ہوں جو میرے بچے کو بھوکا رکھنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اسے دھمکی بھرے انداز پر منسا کے لبوں پر مسکان چھائی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ نڈر لہجے میں بولی، جج پہلی بار اسفنند یار ولی خان سے ڈری نہ تھی۔ موبائل پر ٹائپ کرتے اس کے ہاتھ لمبے بھر کو رکے تھے، جو اس کا دن بدن اپنے خول سے باہر نکلنا دیکھ رہا تھا۔ اسے اچھی لگی تھی یہ تبدیلی۔ کر تو بہت کچھ سکتا ہوں مسز اسفند، مگر ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ فی الحال آپ اپنے خادم کے ساتھ اندر چلیں۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے کھڑا کرتا اندر کے سمت چل پڑا، جنہیں آفس کا پورا سٹاف رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو اسے منسا کے نازک کمر کے گرد بازو حمائل کے اسے کسی ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتا دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے اپنی کرسی پہ بٹھا کر خود فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا آ گیا۔ ہاتھ دھو کر آ منسا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تھا، جس نے ٹیبل پر سجے کھانے کو دیکھ کر اسے کہا۔ میرے ہاتھ صاف ہے اسفند۔ وہ تکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر بولی، جسے اچھے سے احساس تھا اس کا ایسی حالت میں یہاں اتنی دیر تک بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ مستقل طور پر کچھ سوچ چکا تھا منسا کی پروٹیکشن کو لے کر، جسے ایک پل کے لیے بھی کسی پر اب بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ ٹھیک پاکستان کی طرح یہاں بھی اپنے آفس کے ساتھ ہی ایک ریسٹ روم بنانے کا ارادہ کر چکا تھا، تاکہ منسا زیادہ سے زیادہ آفس میں بھی اس کی نظروں کے سامنے رہے، اور اسے یہ بھی خیال نہ ستائے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھیک سے خیال رکھ بھی پا رہی تھی کہ نہیں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی پریگننسی کا ہر ایک پل اس کے ساتھ گزارے، اسے کسی بھی وقت اکیلے پن محسوس نہ ہونے دے۔ یہاں میرے پاس۔ وہ اب صوفے پر پھیل کے بیٹھا ہوا تھا، جس نے اپنا کوٹ اتار کر سٹینڈ پر رکھ دیا۔ وہ مصروف سے انداز میں بازو کو فولڈ کرتا اس کے سمت متوجہ ہوا تھا، جس کی نظریں اس کی روح تک میں جھانک آئی تھی۔ منسا کا سارا کانفیڈنس اس شخص کی ایک نظر پڑنے کا قائل ہوتا تھا، جو چٹکیوں میں اس کے سامنے ڈھہ جاتا تھا۔ اب کھا لینا، میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ منمنائی تھی۔ I said no، ادھر آؤ، جس کی سمت اسفنند نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کی بھوری مقناطیسی آنکھوں نے ان کالی شفاف شیشے جیسی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے نزدیک ہوئی تھی۔
منسا کی گھبراہٹ فطری تھی، جس نے اپنا ہاتھ اس کی تحویل میں دیا تھا، جسے اسفنن نے اپنے پاس صوفے کے قریب کھینچ لیا، جو اس کی آغوش میں پوری طرح سے سما گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ کھانا کھاؤ منسا، اپنی حالت دیکھو کیسی ڈل ہو رہی ہو۔ بات کرتے اس کے لب منسا کی گردن کو چھو رہے تھے، جس کے جسم میں برقی سی دوڑنے لگی۔ اسفنن کی اس قدر قربت پر جو اب کھا کم رہی تھی اور اپنے پیچھے بیٹھے اسفنن کی سلگتی تیز سانسوں سے گھبرا زیادہ رہی تھی، مگر ماقابل کی ساری توجہ کھانے پر تھی، جو نوالا بنا کر منسا کے منہ میں ڈالنے لگا۔ اسفن، میں خود کھا لوں گی، وہ نرمی سے بولی۔ اسفن کے چہرے پر یکدم سختی در آئی، مگر آنکھوں میں وہی اس کے لیے نرم تاثر تھا۔ اگر کھا سکتی ہوتی تو اب تک تم دونوں بھوکے نہ ہوتے۔ وہ مکمل اسے اپنے حصار میں لیے بولا، جو صوفے پہ دبکی پڑی تھی۔ اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، پھر ہمیں کہیں جانا بھی ہے۔ اور اس کے سر پہ لب رکھتا دھیمے سے بولا۔ اب اسے ایک ایک نوالا بنا کر کھلانے لگا۔ منسا نازا تھی اپنی قسمت پر، جسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ بھلا کہاں دیکھے تھے اس نے ایسے مرد؟ وہ مسلسل اس کے فون پر کال کر رہا تھا، جسے وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس وقت برداشت کے ایسے لمحوں سے گزر رہا تھا کہ اگر وہ اس وقت اس کے نزدیک ہوتی تو اب تک اس کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیئر وائف، مت اٹھاؤ فون، تمہیں تو اب میں بتاؤں گا، تم نے شوہر نام کی کس بلا سے پنگا لیا ہے۔ اب تو ملاقات روبرو ہی ہوگی۔ وہ خود سے عہد کرتا فوراً گاڑی کی چابیاں لیے گھر سے باہر نکلا تھا، جو فراٹے بھرتا صبح کے گھر کے کچھ دور اس مخصوص جگہ پر اپنی گاڑی پارک کرتا پیدل ہی ان کے گھر کی سمت چل نکلا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر وہ دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں بلال نے دیکھا کہ صحن میں 4 پائیاں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک پر شاید صبح سو رہی تھی۔ وہ سخت بدمزہ ہوا، جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ان میں سے اس کی والی کون سی تھی۔ ایک 4 پائی پہ تو ساس تھی، تو دوسری پہ سالی، اب گھر والی کہاں تھی؟ سوال تو یہ تھا۔ وہ تینوں 4 پائیوں کے نزدیک سے گزرا تھا، جو سبھی خود کو سر تک ڈھانپے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے اس وقت صبح پر غصہ بھی آیا تھا، اسے اتنی لاپرواہی سے صحن میں سوتا دیکھ کر۔ جب وہ اتنے آرام سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل آ سکتا تھا تو پھر کوئی بھی آ سکتا تھا۔ جب یہ انجانے میں صبا نے اس کی مشکل آسان کی تھی، جس کا ہاتھ چادر سے باہر نکلا تھا، جس میں سے اس کے نام کی پہنی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ بلال نے فوراً اسے پہچان لیا۔ وہ محتاط انداز میں صبا کی 4 پائی کے قریب پہنچا، جو دھیمی روشنی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اسے نیچے جھک کر صبا کے منہ کو اپنے ہاتھ سے ڈھانپ لیا اور اسے بنا کوئی دوسرا موقع دیے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کی سمت پڑ گیا، جو خوف سے خود کو کسی اجنبی کی گرفت میں دیکھ کر مچل رہی تھی۔ وہ اسے واضح طور پر دیکھنے سے قاصر تھی اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی تھی۔ شش، یہ میں ہوں بلال، وہ دبے دبے لہجے میں اسے دیوار سے پن کرتا بولا۔ جب صبا نے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ؟ صبا تو حیران رہ گئی، سرمائی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں بلال کو اتنے نزدیک دیکھ کر۔ یہاں کیا کر رہے آپ اس وقت؟ بلال نے اسے فہمائشی نگاہوں سے دیکھا، جس کے گلابی چہرے پر اس وقت خوف واضح تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اب فوراً یہاں سے نکلے۔ وہ جیسے بکھلا گئی تھی، جو اس کی مضبوط گرفت میں قید تھی۔ اس کی ابتدائی مزاحمت ختم ہو گئی تھی، جس سے اب نئی فکر ستانے لگی کہ رات کے اس پہر اگر اسے کسی نے دیکھ لیا تو اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ یو ٹاک الاٹ۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے اس کے لفظوں کو پی گیا، کسی میٹھے جام کے پیالے کی طرح۔ بلال پوری شدت سے ایک جسارت کر گیا۔ صبا غیر متوقع نوازش کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، جس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ بیوی ہو میری تم، مجھے کیوں کسی کا ڈر ہو؟ وہ صبا کے اس سراپے کو بغور دیکھنے لگا، جس کا ہر نقش وہ اپنے اندر اتار رہا تھا، جس نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، جو ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں لمبے لمبے سانس لیتی اسے الجھا رہی تھی۔ اس کے آبشار جیسے بکھرے بال کھلے ہوئے تھے، جو شاید وہ سونے سے پہلے کھول کر سوئی تھی۔ وہ اس شاہکار کو قریب سے دیکھنے لگا، جو سر سے لے کر پیروں تک حسین تھی۔ نازک کان سا وجود، میرے جیسی رنگت، آنکھوں پر مڑی گھنی پلکیں۔ وہ کئی لمحوں تک مبہوت سا رہ گیا۔ اب اس وقت
یہاں کیوں آئے؟ کچھ دیر بعد اس کے حواس سنبھلے تو وہ دھیمے سے بولی جس نے بلال کا سکتہ توڑا تھا، کیونکہ تم میرے قابو میں نہیں آتی، اس لیے مجھے خود اٹھ کر یہاں تک آنا پڑا، وہ بھی اس وقت۔ اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی اس کی نازک کمر کے گرد، جس کی نگاہیں استحقاقانہ تھی، بیٹھو ادھر۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے کمرے میں بچھے تخت پر بیٹھا تھا، وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میرا؟ انداز اس کا خاصا روب و دھونس والا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کب کیا تھا۔ اس نے قطعی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ تخت پر پھیل کے لیٹ گیا، جس کے چہرے پہ پھیلا تناؤ دیکھ کر صبا نے تھوک نکلا تھا، جس کی جان دونوں جانب سے اٹکی ہوئی تھی۔ اگر اس ہلاکو خان کو وقت نہ دیا تو وہ جان نکالنے کے پہلے ہی در پہ تھا، اور اگر اماں نے رات کے اس پہر انہیں یہاں دیکھ لیا تو ویسے چپلوں سے مار مار کے اس کی جان نکال دے گی، جب بھی بلال نے اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ نکالا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ جیسے بے اختیار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے خود کی گرفت میں لیا اور پھر سے ایک جسارت کر گیا۔ آج کے بعد اگر میرا فون نہیں اٹھاؤ گی تو ایسا بہت کچھ تمہاری ننھی سی جان کو سہنا پڑ سکتا ہے۔ وہ جس بات سے بوجھل ہوتی بھاری آواز میں اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کے انداز میں بولا، جو اس کے گریبان کو اپنی مٹھی میں بھیجے ہوئے تھی۔ اب مجھے بتاؤ، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ وہ اب بھی اس کی باہوں میں تھی، جس کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ تھینک یو سو مچ مائی لو، وہ اسے اپنی باہوں میں بھیجتے ہوئے بولا، جو ایک پل میں پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ اسے خود سے آزاد کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنی تحویل میں لے گیا۔ نہیں، میں خوش نہیں ہوں، آپ مجھ سے بالکل بھی بات مت کریں۔ اتنے دنوں بعد آپ کو میری یاد آ گئی؟ آپ کو سب کچھ معلوم تھا، مگر آپ پھر بھی مجھے جان پوچھ کر ستاتے رہے۔ اگر میری سچ میں شادی پھپھو کے گھر ہو جاتی تو پھر بیٹھے رہتے آپ ایسی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی، جو اس کی فرسٹریشن نکالنا چاہتا تھا۔ کتنا گلا تھا اس کی آنکھوں میں، کتنا درد تھا اس کی آواز میں۔ وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا، پھر نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایسے کیسے میں تمہاری شادی ہو جانے دیتا پھپھو کے گھر؟ تمہاری اس پھپھو کے بیٹے کو ہی نہ دنیا سے غائب کر دیتا۔ وہ آئی چکا کے بولا، جس سے بلا کا کانفیڈنس تھا خود پر، اور اس کا یہ کانفیڈنس کچھ غلط بھی نہ تھا۔ اور کیوں نہ کروں میں بات تم سے؟ ایک تم ہی تو ہو میرے جینے کی وجہ، میری زندگی، میری جان، میرا سب کچھ۔ اور اگر میں اتنے دنوں بعد آیا تھا تو صرف اس لیے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ وہ رکتے ہوئے پھر سے بولا، کیا چلو گے میرے ساتھ صبا بلال؟ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا، جس کی شرم و حیا سے آنکھیں جھک گئی تھی۔ دل بری طرح سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بلال کا دل اسے کوئی شوق سی جسارت کرنے کے لیے اکسانے لگا، اور پھر دل کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے وہ اسے خود میں بھیج گیا، جو شرم و حیا سے گلنار ہو گئی تھی۔ وہ اپنی محبت و چاہت کی مہر جھک کر اس کی عرق آلود پیشانی پر ثبت کرتا چلا گیا۔ جواباً صبا بھی اسے اپنے ساتھ کا یقین بخش گئی تھی۔ بس میں اس سے زیادہ اور نہیں کھا سکتی، پلیز اسفن۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولی، جو ایک بار پھر اسے نوالا بنا کر کھلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی تو تم نے اپنے حصے کا کھایا ہے، میری بیٹی کے حصے کا کون کھائے گا؟ وہ نرمی سے اس کے رخسار پر لب رکھتے بولا، جو بوکھلائی تھی اس کی بڑھتی نوازشوں پر۔ بیٹی؟ منسا نے زیر لب دہرایا تھا۔ ہاں، مجھے بیٹی چاہیے، بالکل تمہارے جیسی، نازک سی گڑیا۔ وہ اس کی دودھیا رنگت میں گلابیاں جھلکتی دیکھ کر مبہوت زدہ رہ گیا تھا، جس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے تھی۔ اسفنن کی بات سن کر اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور اگر بیٹی نہ ہوئی تو؟ اسفن نے اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ منسا کی پشت اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے تو صرف اپنی پسند بتائی ہے، باقی اللہ کی رضا۔ وہ اس کی گردن سے بال ہٹاتا وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر منسا کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ جو بھی ہوگا، تمہارے بعد میری جان ہوگا،
تم بس مجھے بیبیز دیتی جاؤ، پال میں انہیں خود لوں گا۔ وہ اس کے پیٹ کے گرد بازو حمل کیے بڑی فرصت سے بیٹھا شرارت پر مائل تھا، جس کے لبوں نے منصا کی گردن پر اپنی محبت کے نشان چھوڑے تھے، جس پر وہ کسمسا کر رہ گئی۔ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، ہم دونوں مل کر اپنے بچوں کی بہترین زندگی دیں گے۔ وہ اس کی شدت لٹاتے انداز پر سب بھول کر مسکرا دی تھی جو رشتوں کا ترسا ہوا انسان تھا۔ تمہارے ساتھ میری زندگی مکمل ہے منصا، یہ چلتی ہوئی سانسیں اسفندیار ولی خان کی زندگی کی علامت ہے۔ اسفند نے اپنے لب اس کے لبوں کے قریب کرتے ہوئے کہا جو ترچھی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا اس کے چہرے پر اپنی محبت کی شدتیں لٹانے لگا۔ جبھی فون کی چنگھاڑتی بیل نے اس فسوس خیز ماحول کو توڑا تھا، اس مداخلت پر وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور جسیم کی کال ریسیو کی۔ ہاں جسیم، کیا بات ہے؟ نہ سلام نہ دعا، ہمیشہ ایسے برے انداز میں بولنا جیسے تم پر فرض ہے، جیسے کون سے طوفان سے بھڑ کر آئے ہو جو اتنا سانس پھولا ہوا۔ جسیم خوشگوار لہجے میں بولا، جبکہ اسفند اپنا منہ منصا کے بالوں میں چھپا گیا۔ اگر میں غلط نہیں تو اس طوفان کا نام منصا بھابھی ہے؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، جس پر اسفند کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے جناب، بڑے غلط وقت پر تم نے انٹری دی ہے۔ اس وقت منصا اسفند کے اتنے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے جسیم کی صاف آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بساختہ اس کے پیٹ میں کونی ماری تھی جس نے اسے باز رکھا تھا ایسی گفتگو کرنے سے اس کے سامنے۔ وہ اس کی بے تکلفی پر مسکرایا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے نرمی سے اس کے رخسار پہ لب رکھ گیا۔ اس کا دل کیا تھا یہ لمحے طویل ہو جائے۔ اوہو، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے میں نے تمہیں ایک بڑی خبر دینے کے لیے کال کی تھی۔ بھونکو۔ وہ منصا کے نازک شانے پہ سر رکھے اسے خود میں پیچھے بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ واٹ؟ اسفند نے حیرت سے آنکھیں پھیلا لی۔ یہ جوکنگ؟ نہ، میں سیریس ہوں، وہ دھیمے سے بولا۔ تجھے بیٹھے بیٹھے شادی کا بھوت کیسے چڑھ گیا؟ اس کی ٹانگ کھینچنے کا ارادہ رکھتا تھا جبکہ اس کی گرفت میں منصا اب پر تول رہی تھی اٹھنے کے لیے۔ بس تیری شادی شدہ زندگی کو دیکھ کر میں جیلس ہونے لگا تھا، تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ سجائے بولا جسے اسفند اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ ویسے لڑکی کون ہے؟ اسے جاننے کا تجسس ہوا جو مسلسل منصا کے چہرے کے ساتھ تقریب کاری کر رہا تھا۔ منصا بھابھی کی بہن، وہ اسے سرپرائز دینے کے انداز میں بولا جو اسفند اور منصا دونوں کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ کیا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ملی دنیا میں؟ وہ بھڑک کر بولا، جس کے چہرے پہ چھایا تناؤ منصا کو گہری سانس لینے پہ مجبور کر گیا تھا۔ شاید ایک یہی ایسی کمزوری تھی اس کی جو اسفند کے سامنے ہمیشہ آنے والی تھی۔ اپنے ذہن سے یہ خناس نکال تو جسیم کہ میں تمہاری شادی اس لڑکی سے ہونے دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ اس کے چہرے کا تاثر ایک دم بدلا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے تھے۔ منصا نے اس کی گردن میں بازو حمل کرتے اپنا پورا رخ اس کی سمت موڑا تھا جو غصے سے لال ہو چکا تھا۔ تم کسے سمجھ رہے ہو؟ وہ آئیبرو کو چکا کے بولا جو اس کی محبت میں روڑے اٹکا رہا تھا۔ بھلا کون تھا جو اسفند ولی خان کو روک سکتا تھا اس کے کسی عہد سے؟ منصا کی شاید ایک ہی بہن ہے جس کا میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ بلا کا اپنے غصے پر بند باندھنے والا انسان تھا، خاص کر کے اپنی بیوی منصا کے سامنے، جسے وہ خود سے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لہجے میں نرمی سموئے ہوئے بولا جو پہلی بار اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے اس کے گلے میں بازو حمال کی بیٹھی تھی۔ نہیں یار، میں تو منصا بھابھی کی کزن نشا سے شادی کر رہا ہوں، تو نے تو میری جان نکال دی تھی، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی بات پر اسفند نے سکھ کی سانس دی تھی۔ وہی منصا پہ خوش ہوئی تھی جس کی یہ بات کسی سرپرائز سے کم نہ تھی۔ تو پہلے بکواس کرنی تھی، اب ویسے وہ کون سا اس سے کم تھی؟
اسفن کے تنے نکوش میں کچھ نرمی پیدا ہوئی تھی جس نے منسا کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ کیوں؟ نیچے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ جسیم سے پہلے منسا نے اسفن سے دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اوہو، آپ تو لگتا ہے بھابھی کو آغوش میں لیے بیٹھے۔ منسا ان دونوں دوستوں کی بے باک گفتگو سن کر چینپ گئی تھی۔ تو تیرا بل آ رہا ہے کیا؟ وہ مسلسل زور آزمائی کرتی منسا کو اپنی مضبوط گرفت سے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا، جو اب ہار مان کر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل نہیں جناب، آپ کنٹینیو کریں، میں بھی جا رہا ہوں۔ اور ایک بات، اب تو میری ساس مت بننا۔ شرافت سے بنا میری محبت کی راہ میں روڑے اٹکائے تمیز سے پاکستان آ جا، کیونکہ نیکسٹ ویک میں میری شادی۔ جسیم کی جیسی ساس بحال ہوئی تھی وہ بھی بھڑک کر بولا، مبارک ہو، مگر اتنی جلدی کیوں شادی کریں؟ کیونکہ تجھے دیکھ کر اکیلا پن اب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ شرارت سے بولتا چپ ہو گیا۔ اسفن نے ہنستے ہوئے فون کی دوسری طرف کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ سن جسیم، تو میرا یار نہیں، میرا بھائی ہے۔ میں پاکستان آ کر تیری شادی کو ایسا شاندار بناؤں گا کہ سب دیکھیں گے کہ اسفن یا ولی خان کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ ہم جلدی واپس پاکستان آ رہے ہیں، مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ جسیم خوش دلی سے بولا۔ اسفن نے فون بند کیا۔ اب وہ اپنی پوری توجہ منسا پہ کر چکا تھا۔ منسا نے اسفن کے لیے دبئی کے خوبصورت جمیرہ بیچ ریزورٹ میں خاص سرپرائز کا منصوبہ بنایا تھا، جہاں جانے کے لیے اس نے اسفن سے بہت منتوں کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی۔ اس نے وہاں ایک ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ اسفن اپنے کام میں مصروف تھا جب اسے منسا کا پیغام ملا، شام کو جمیرہ بیچ ریزورٹ پر آ جائے گا، یاد سے میں نے آپ کے لیے خاص سرپرائز پلان کیا۔ اسفن نے پیغام پڑھا، مسکراتے ہوئے دبئی کے مشہور بیچ کی طرف نکل پڑا۔ اس نے اپنی بہترین ٹیلرڈ بلو سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی پروقار شخصیت مزید نکل کر سامنے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ وہ جلد سے جلد ریزورٹ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، جبھی راستے میں اچانک اسفن کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی جسے اس نے فوراً اٹھایا تھا۔ تبھی دوسری طرف سے ایک پریشان کن آواز سنائی دی تھی، اسفن صاحب، آپ کی بیوی کی گاڑی کے بریک فیل ہو گئے اور وہ خطرے میں ہے۔ اسفن کی آنکھیں خوف سے کھل گئیں، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور پریشانی کے عالم میں جمیرہ بیچ ریزورٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ جب اسفن ان حادثے کے مقام پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ منسا کی گاڑی سڑک کنارے گری ہوئی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کا دل دہل گیا۔ اس نے بغیر کسی توقف کے گاڑی کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ منسا، منسا، منسا تم کہاں ہو؟ وہ پریشانی سے حواس باختہ چیخا تھا۔ جس کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی واضح تھی، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، جس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے زندگی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہو۔ اس نے جلدی سے گاڑی کی ونڈو کو توڑنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بہت مضبوط تھی۔ گاڑی سے مسلسل پیٹرول نیچے گر رہا تھا، جہاں کسی بھی وقت آگ پھیلنے والی تھی۔ منسا، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غم میں غصے سے چیخ رہا تھا جیسے ارد گرد کا کوئی بھی ہوش نہ تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گارڈز کہاں مر گئے تھے، وہ اس سنسان جگہ پر کیا کری تھی۔ وہ منسا کو اکیلے پا کر پاگل ہو اٹھا تھا، جسے کسی بھی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں نے اسے اجازت دی ہی کیوں تھی؟ وہ خود پر چلایا تھا، جس نے اپنی پوری طاقت لگا کر گاڑی کی ونڈو کو توڑ دیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ کا بھی کوئی ہوش نہ تھا، جس نے پھرتی سے اندر جھانکا تھا۔ اس کا دل رک گیا تھا جب اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور کو گرا ہوا دیکھا تھا، جو زخمی حالت میں تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر ڈرائیور کے چہرے کو تھپتھپایا تھا، جو بے ہوش تھا شاید۔ ویک اپ! اس کی آواز بالکل سلب ہو چکی تھی، صرف ایک منسا کو کھونے کے خوف سے، جو بڑے مضبوط اعصاب کا مالک مشہور تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا اپنی سانسوں پر اختیار کم ہو گیا۔ منسا کہاں ہے؟ وہ مسلسل اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا تھا۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ، ڈیم اٹ! وہ کسی گھائل شیر کی طرح چیخا تھا جس کے دل پر وار ہوا تھا۔ سر! تبھی اسفن کو اپنے پیچھے سے میر کی آواز سنائی دی تھی، جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟ کہاں گئی میری منسا؟ وہ میر کا گریبان دبوچے اس کے منہ پر ایک گھوسا چڑھ گیا،
جو کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسفندیار ولی خان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پہ در پہ کتنے مکے اس کے منہ پر مارتا چلا گیا جس کا منہ پھٹ گیا تھا، جو اس کی فولادی جسامت کے سامنے دھول چاٹ چکا تھا۔ میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا نا، تم تھے اس کی حفاظت کے ذمہ دار۔ آنسر می یو ڈیم اٹ۔ اس کی چند پل کی دوری اسفند کو اپنے حواسوں سے بے خبر کر گئی تھی۔ کہاں گئی میری منسا؟ جواب دو۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتا اس پر ٹوٹ پڑا تھا جس کا ہاتھ نہیں رکا تھا۔ وہ پسینے سے تربتر ہو چکا تھا، جو مزید میر کو ابھی کتنا مارتا جسے منسا کی دوری نے بے قابو کر دیا تھا۔ جبھی اسے اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی تھی، جیسے اسے زندگی کی نوید سنائی گئی ہو۔ اسفند! اس کے ہاتھ یکدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ میر کو چھوڑ کر پلٹا تھا۔ منسا! وہ بے یقینی اور خوشی کی کیفیت میں گھرا اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اسفند میں یہاں ہوں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے کپ کپاتی آواز سے بولی، جو اسے کچھ فاصلے پر تھی، جسے اسفند نے دیکھ کر ایک لمبی سانس لی تھی، جو صحیح سلامت اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بھاگ کر کسی پیاسے مسافر کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی، جسے اسفند نے اس سے خود میں بھیج لیا۔ اسفند کے چلتے دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار پڑی تھی، جیسے طوفان کے بعد یکدم شانتی ہو، جس نے کسی قیمتی آبگینے کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا تھا، جس کی شرٹ پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ مسٹر سجاول اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف بڑھے جو بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آخر اب کیوں نہیں مانتی بلال کی شادی کے لیے؟ مسٹر سجاول سنجیدگی سے بولے۔ مسٹر سجاول نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکا لی اور پھر اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی، کیونکہ وہ لڑکی ہمارے اسٹیٹس سے میل نہیں کھاتی۔ ہم کیسے اس لڑکی سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں جس کا ہمارے معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں؟ مسز سجاول نرمی سے بولی۔ مسز سجاول نے ان کی بات سن کر اپنا سر ہلایا جیسے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مجھے بہت افسوس ہے، لیکن آپ بھی تو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی جب میں نے آپ سے شادی کی تھی۔ اس وقت آپ نے بھی تو ہماری فیملی کے ساتھ مل کر سب کچھ سیکھا تھا، اور میری ماں نے آپ کو گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا۔ مسز سجاول نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے بسی کی جھلک آئی تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ لڑکی ہمارے معیار کے مطابق نہیں، وہ ہمارے حلقے میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی، ہماری سوسائٹی میں کیسے کھلے گی؟ وہ جھنجھلا کر بولی، جو اپنے جذبات قابو میں رکھتے انہیں تحمل سے سن رہے تھے، جنہیں سمجھداری سے اس سارے معاملے کو سلجھانا تھا۔ یہ معیار اور سوسائٹی کی باتیں بات کی ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ بلال اس سے محبت کرتا ہے، اور آپ یہ کیوں بول رہی ہیں کہ آپ بھی تو ایک عام خاندان سے ہی تھی؟ ہاں، میں مڈل کلاس فیملی سے تھی، لیکن میں نے سب کچھ سیکھا، سمجھا، اور پھر آپ کی ماں نے بھی مجھے قبول کیا، لیکن سبق کیسے سیکھے گی؟ کیا وہ بھی ان سب مراحل سے گزر سکے گی؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ہم اسے سکھائیں گے، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا۔ آپ نے بھی تو محنت کی تھی، اپنی محبت کو ثابت کیا تھا، ہمیں سبق کو بھی موقع دینا چاہیے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کے بولے، لیکن اگر وہ ناکام ہو گئی تو؟ اگر وہ ہمارے معیار پر پوری نہیں اتری؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ہر رشتہ محبت اور اعتماد پر بنتا ہے، ہمیں بلال اور صبا پر بھروسہ کرنا ہوگا، محبت کو موقع دیں، وہ خود ہی راستہ نکال دے گی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولے۔ مسز سجاول کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ان کے دل میں مختلف خیالات جنم لے رہے تھے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے، وہ دھیمے سے بولی۔ مسز سجاول نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا۔ بالکل، ہمیں ان کی محبت کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب آپ اپنے دونوں بچوں کی شادیوں کی تیاریاں کریں، ہم نشا کو ودا کریں گے تو صبا کو اپنے گھر لے کر آئیں گے۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی جھلک تھی۔ یہ لمحہ ان کے لیے ایک نئی شروعات کا تھا، جہاں محبت اور سمجھ بوجھ نے جیت حاصل کی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر غصے سے ابل رہا تھا۔ اسے فلک کے ساتھ اتنا سخت رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا، مگر میں بھی مجبور تھا۔ وہ مجھے خود اکساتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھوں۔
مگر انسانیت نام کی بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ ابتسام حیات، چلو مانا فلک نے غلط کیا، مگر تم کہاں سے ٹھیک ہو؟ تم تو اس سے بھی زیادہ سطحی آدمی ہو۔ پھر تم میں اور فلک میں کیا فرق رہ گیا؟ رات کے اس پہر اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا، جو فلک کے ساتھ ایسے جانوروں والا سلوک کرنے پر اسے لان تان کر رہا تھا۔ اس دوران 3 نشے میں دھت برگر لڑکے اس کے سامنے سے گزرے جن پر اس نے کچھ خاص دھیان نہیں دیا۔ وہ لڑکے اسی بلڈنگ کے رہائشی تھے، شاید اسی لیے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا اور اس کی بیوی نیم مریا حالت میں بستر پر بے یاد و مددگار پڑی تھی۔ فلک مجید کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اسے حاصل کرنا چاہتی تھی آج اسے ایک سبق سکھا کر گیا تھا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ اس کے لیے کتنی حقیر تھی۔ وہ اپنی محبت کی ناکامی پر رو رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسو سے دھندلا رہی تھی، چہرہ بالکل بھیگ چکا تھا۔ کیا کیا نہیں کیا میں نے اس شخص کو حاصل کرنے کی خاطر، مگر میرا آخر کیا ہوا؟ دردناک، وحشت اور تنہائیوں سے بھرا۔ اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اسے اپنی ہر اس غلطی کا شدت سے احساس ہو چکا تھا جو وہ اپنے ماضی میں کر چکی تھی، کیونکہ اس کی محبت نے آج اسے پیار کا امرت نہیں بلکہ ایک سبق سکھایا تھا، اس ہوس کا نشانہ بنایا تھا جو وہ منسا کو بنانا چاہتی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر حلق جیسے خشک ہو گیا تھا۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا وہ ابتسام حیات کو اپنے باپ کے دم پر قیدی نہیں بنا سکتی تھی۔ ضروری نہیں ہر چیز کو حاصل کرنا لازم ہوتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں وقت کے دھارے پر۔ اگر وہ تمہاری ہوگی تو خود تم تک لوٹ کر آئے گی۔ جب اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دروازے پہ کھڑا اسے گھور رہا ہے اور گندی باتیں کر رہا ہے۔ تینوں لڑکے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور فلک کو بستر پر دیکھ کر ان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فلک نے ان کی طرف دیکھا اور خوف سے کانپنے لگی۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں سے چلے جاؤ پلیز، وہ گھبراتی ہوئے بولی، جو اس وقت لاچار تھی۔ ہاتھ بندھے ہونے کے باعث وہ خود کو ڈھانپ بھی نہیں سکتی تھی۔ چپ رہو بیب، یو لوکنگ ہاٹ، وہ اس کے کھلے جسم کو دیکھ کر آنکھ جھپک کے بولی، جس پر تینوں نے فلک شگاف کہکا لگایا تھا، جو اس کے سمت خول کی صورت میں کھڑے تھے۔ اور ہم تو ابھی آئے ہیں جانو۔ وہ چھلانگ لگانے کے انداز میں اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھا تھا، جو خود کو پیچھے کی سمت گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ تڑپ کر چیخی تھی، جو انگر شہادت سے اس کے ماتھے سے گردن تک ٹریس کر رہا تھا۔ تمہارے حصول کے بنا تو ہم بالکل بھی نہیں جائیں گے، آج تو جیک پاٹ لگا ہے ہمارا۔ دوسرا اس کے بائیں جانب آ کر بیٹھا تھا، جنہیں دیکھ کر فلک کی جان حلق تک آ پہنچی تھی۔ اس نے شدت سے اپنے رب کو یاد کیا تھا۔ ابتسام بچاؤ مجھے، فلک نے چیخ کر ابتسام کو پکارا، لیکن اس کی آواز خالی کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کری تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، آج تو ہماری قسمت جاگ گئی۔ تیسرا اس کے پیروں پہ لب رکھ کے بولا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، جو چاہو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، پپوٹے سوجے ہوئے تھے جو بنا اس کے سنے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس وقت اسے شدت سے منسا کی بے بسی کا احساس ہوا تھا، کیسے اس نے ایک نامحرم کی خاطر اپنی بہن کے ساتھ ایسا حرام فعل کیا تھا، وہ بھی اس وقت ایسے ہی چلا رہی ہوگی۔ اس نے بھی کسی کو مدد کے لیے پکارا ہوگا، مگر فلک تو نے تو اسے اس قابل بھی نہ چھوڑا تھا جو اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارتی۔ بی جان ٹھیک کہتی تھی، مکافات عمل اسی دنیا میں ہوتا ہے، شاید اسی لیے اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی پڑنے لگی، اس نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی جو خود کو ان گدھوں کے سامنے پیش کر چکی تھی، اپنی بدترین سزا سمجھ کر، جسے خود پر ٹوٹی ایسی افتاد نے سد بد گوا دیے تھے۔ ابتسام اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا غصے سے ابل رہا تھا اور اپنی غلطیوں پر پچھتا رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ فوراً فلیٹ کی طرف دوڑا تھا۔ جیسے ابتسام فلیٹ میں داخل ہوا، اس نے فلک کو 3 لڑکوں کے درمیان پایا جو اس پر جھپٹے ہوئے تھے۔ ابتسام غصے سے بپھر گیا اور اس نے زوردار آواز میں پکارا، خبردار اگر تم میں سے کسی نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا۔
ابتسام نے ان تینوں لڑکوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان پر زوردار مکوں اور لاتوں سے وار کیے جو پہلے ہی نشے کی حالت میں دھت تھے۔ لڑکے گھبرا کر پسپائی اختیار کرنے لگے، جنہیں وہ دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ شناخت ان کی جانتا تھا، اسی لیے اسے پہلے فلک کی فکر ستائی تھی جو بکھری حالت میں بستر پر بندھی ہوئی تھی۔ ابتسام نے فلک کے قریب جا کر اس کے ہاتھ کھولے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فلک ابھی بھی خوفزدہ تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو فلک، وہ اس کی بکھری حالت دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے پاس ہوں۔ ابتسام نے فلک کو اٹھا کر بستر پر بٹھایا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دی جو اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ اسفن؟ منسا کے لبوں سے اس کا نام ٹوٹ کر ادا ہوتا جس نے اسفن یار ولی خان کی ایسی دیوانگی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی جب اسے بچانے کے لیے کیسے اپنے ہاتھ سے گاڑی کا شیشہ توڑا تھا۔ وہ اب بھی خوف کے زیر اثر تھی جس نے بروقت میر کے پلان چینج کرنے پر اپنی گاڑی بدل لی تھی، ورنہ آج اس ڈرائیور کی جگہ وہ ہوتی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا جو رو رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کب چھٹیں گے یہ خوف کے بادل ان کی زندگی سے؟ کب وہ اپنی زندگی کو نارمل انداز میں گزار سکیں گے جو ہر وقت ایک نئے طوفان سے نبٹنے کے لیے تیار رہتے تھے؟ میں ٹھیک ہوں اسفن۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتا اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دے گیا۔ تھینک گاڈ، اسے خود میں خم کر گیا جس کے تحفظ بھرے انداز میں اس کی ساری دنیا تھی۔ آپ پلیز میر کو دیکھیں، اس نے میری سیکیورٹی ہائی الرٹ پہلے ہی کر رکھی تھی۔ سیلون سے واپسی پر اس نے میری گاڑی بھی تبدیل کروا دی تھی، ورنہ شاید میں آج لقمہ اجل بن جاتی۔ شراب، وہ اس کی گرد گرفت سخت کر گیا جو اس کے لبوں پہ کفن لگاتا پیچھے ہوا تھا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جس نے سنسان جگہ پر نگاہ دوڑائی تھی جہاں دور دور تک صحرا ہی نظر آ رہا تھا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اور جلدی جلدی ایمبولینس کو کال کرنے لگا جس کی کمر کے گرد اسفن کے بازو حمائل تھے۔ وہ لوگ ہمیں چیز کر رہے تھے، بس اسی لیے میر نے گاڑی سمت موڑ دی تاکہ گارڈز باقی گاڑی کو دوسری سمت لے جا سکے۔ اسے اس وقت شدت سے اپنے جذباتی پن کا احساس ہوا تھا جس نے آج پہلی بار ہوش سے کام نہیں لیا تھا، ورنہ میر نے منسا کی سیکیورٹی میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ تم یہیں رکو، وہاں نہیں آنا، گاڑی میں دھماکہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اسفن کا ہاتھ تھام کر روک گئی۔ اسفن، وہ ڈرائیور؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہی از نو مور۔ اس کے لہجے میں چٹانوں سے سختی تھی جو اسے تاکید کرتا میر کی سمت بھاگا تھا۔ ہے میر، ویک اپ۔ اس نے میر کے زخمی وجود کو سڑک سے اٹھا کر اپنے کندھے سے لگایا تھا جب بھی مسکرا رہا تھا۔ یو ڈفر، تم نے بولا کیوں نہیں کچھ؟ وہ اس کے منہ سے نکلتا خون دیکھ کر سخت پشیمان ہوا تھا۔ سر جی، آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اپنے بازو سے منہ کا خون صاف کرتے ہوئے بولا جو اٹھ بیٹھا تھا مگر اسفن کے سہارے۔ میں نے ایئر ایمبولینس بلوائی ہے، بس 5 منٹ میں آ رہی ہے۔ تم تھوڑا ہمت پکڑو، تھوڑا اور دور ہو کر بیٹھو، گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ میر کو سہارا دے کر گاڑی سے دور کر گیا جس نے اسے اپنا کوٹ بچھا کر زمین پہ اسے اپنی گاڑی کے نزدیک لٹایا تھا۔ میر؟ کون تھا وہ؟ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی جو اپنے دشمن کو مارنے کے لیے بےتاب تھا، جو ہمیشہ چھپ کر وار کرتا تھا۔ سر، شاید وہ… اس سے پہلے کہ میر کچھ بولتا وکلو خور سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ بتا تو دیتے یار۔ وہ یکدم منسا کی سمت پلٹا تھا جو سڑک کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، جس کے نازک پیروں کو باندھ کر اسے اٹھنے سے باز رکھا ہوا تھا۔ منسا! وہ تڑپ اٹھا تھا اسے ایسی حالت میں دیکھ کر۔ اس نے اس کی سمت بڑھنے کی کوشش کی تھی مگر ٹھیک منسا کے نزدیک کسی نے فائر کیا تھا جب یہ اسفن یار ولی خان کے قدموں کو بریک لگی تھی، جس کے پیچھے کچھ اور فاصلے پر ایک گاڑی نے اپنی ہیڈ لائٹس کو بلنک کیا تھا جو اس کے لیے کسی خطرے کی علامت تھی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا تھا جب اس کا فون بجا تھا جس پر ابھرتا نام دیکھ کر اس نے اپنے دانتوں کو اتنی شدت سے پیسا تھا کہ اس کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئی۔ اس نے سبز بٹن دبایا جو بولا کچھ نہیں۔ لگتا میری آواز پسند نہیں آئی تمہیں اسوی؟ جب بھی کچھ بول نہیں رہے، وہ سارا کی آواز سن کر مٹھیوں کو بھیج گیا۔
کتنی لکی ہے نا تمہاری بیوی، یا شاید یہ کہنا ٹھیک ہوگا اس کے سر پر تمہارا ہاتھ ہے، ورنہ اتنی بار اسے جان سے مارنے کی کوشش کی مگر یہ کتیا ہمیشہ بچ جاتی ہے۔ وہ دل چلانے والے انداز میں بولی جس کے اندر بھانبڑ چل رہے تھے۔ ایسے لفظ استعمال کر کے اپنی اوقات مت بتاؤ کہ تم اس نسل سے تعلق رکھتی ہو۔ وہ دھاڑ کے بولا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہی پرانا کھیل، ڈیڈلی ریس، جس میں میں ہمیشہ ہار جایا کرتی تھی، اس خوف سے کہ تم سے ٹکرائی جاؤں گی، مگر تم آخری وقت تک اپنی گاڑی کو روکتے نہیں تھے۔ وہ ماضی میں کھوئی اپنی کالج لائف کے دن یاد کرنے لگے جب اسفند اور وہ کار ریسنگ کے ڈیڈلی ڈرائیورز کے نام سے مشہور ریسر ہوتے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے گاڑی کو تیزی سے بھگاتے تھے، پھر چلتی گاڑی میں درمیان میں رکھا فلیگ اٹھا کر ہوا میں لہراتا وہی فاتح کہلاتا، جس میں سارا دلاور ہمیشہ آخری پڑاؤ کے نزدیک آ کر ہار جاتی، جسے ایک اچھا ہوتا کہ اسفند کبھی ہار نہیں مانے گا، اسے نقصان اسے اٹھانا پڑے گا۔ اس وقت وہ اپنی گاڑی کو پر وقت بریک لگا لیتی، جسے اپنی جان بہت پیاری تھی، مگر آج وہ سوچ کر آئی تھی، نہ خود جیوں گی نہ جینے دوں گی۔ آج کی ریس کا فلیگ منصب مجید ہے اسفند، بچا سکتے تو اپنی رانی کو بچا لو، ورنہ یہ تو گئی۔ وہ کھوکھلی ہنسی کے ساتھ گاڑی کا انجن سٹارٹ کر گئی۔ آج تمہارا قصہ میں صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا، ناؤ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ مشتعل ہوا ونڈ اسکرین سے منسا کو بغور دیکھ رہا تھا جو اسفند کو گاڑی میں سوار ہوتا دیکھ رہی تھی، جسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر ہو کیا رہا ہے۔ شوق سے عشق کے ہاتھوں موت بھی میرے لیے کسی امرت سے کم نہیں، جسے سارا دلاور شوق سے پینا چاہے گی۔ اسفند نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، فرق صرف آج اتنا تھا، وہ دونوں آج کسی سپورٹس کار میں نہ تھے۔ آج اس لڑائی میں فاتح کوئی جھنڈا نہیں تھا، بلکہ آج اس نفرت اور محبت کی جنگ میں داؤ پہ ایک جان لگی تھی جسے سارا دلاور مارنا چاہتی تھی اور اسفند یار ولی خان بچانا۔ تو اگلے آخری پارٹ میں کیا ہوگا دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، جن لوگوں کو کہانی بھول گئی ہے یا بہت زیادہ لمبا ویٹ لگ رہا ہے یا وٹ ایور، آپ لوگ اس کو شروع سے پڑھ سکتے ہیں، بے شک لاسٹ پارٹ آ جائے آپ لوگ پھر ایک ساتھ اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ باقی دعا میں یاد رکھیے گا، تبصرہ کیجیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔